ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना के असरात हो रहे हैं, तो आज हम कोरोना के पाकिस्तान पर जो समाजी असरात हैं, मुआशी असरात हैं, यानी इकनॉमिकल, इसके अलावा सोशल और पॉलिटिकल, सियासी असरात, ये क्या हुए हैं और क्या मज़ीद हो जा सकते हैं, और इसके लिए करने की क्या ज़रूरत है, ये कुछ सवालात हम उठाएंगे। अच्छा, ये तो एक उमूमी तौर पर ये हम अक्सर जानते भी रहते हैं, लेकिन आज हम ज़रा इस पर डिटेल में बात करेंगे। एक और पॉइंट, उमूमी तौर पर ये रवैया रहा इस कोरोना वायरस में, उमूमी तौर पर समाजी ये रवैया रहा कि जो कब्र में रात है वो बाहर नहीं है, और ये हमारा ईमान भी है। क्या ये तवक्कल और ये रवैया इस बीमारी से लड़ने के लिए ठीक है? बतौर मुस्लिम हमें इस तवक्कल पर रहना भी है। फिर इस तवक्कल और इस रवैये के दरमियान में जब ये हुक्म है कि इलाज भी इसमें एक शर्त है, आपने सलात हाजत भी पढ़नी है और भी बहुत सारे काम है जो कहे गए, तवक्कल करना है लेकिन इलाज भी करना है, तो जब इलाज की बारी आती है तो सिस्टम जो है वो हमें इलाज फराहम ना कर सके और हमारी डेथ हो जाए, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? जो इस वक्त मुआशरे के अंदर हो रहा है, ज़्यादातर हो रहा है। तो आइए इसके लिए बात करते हैं। प्रोफेसर खालिद पराचा साहब जो तजिया निगार है, सोशल साइंटिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, कोरोना के पाकिस्तान पर सबसे पहले तो समाजी, मुआशी और सियासी तीनों ये असरात हुए क्या है और आगे क्या होने के चांसेस हैं? क्योंकि आगे तो पूरी ब्लाइंड साइड है, समझ नहीं है कि कब तक ये कोरोना चलता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं बात शुरू करने से पहले अपने मुआशी, मुआशरती, सियासी रवैये की वजाहत के हवाले से देहाती ज़िंदगी की एक मिसाल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं जब देखता था बचपन में तो लोग प्याज की फसल काश्त करते थे, और भी होती होगी लेकिन प्याज की मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ। तो जब प्याज की फसल पे कोई बीमारी का हमला होता ना, तो वो पहला काम ये करते कि जी पीर साहब से पानी पढ़ के डालते हैं, वो पानी का पढ़वा के डालते। फिर इसके बाद जब उसका असर तबसरा करते दबे दबे लफ्ज़ों में कि जी पीर साहब के पानी की बेअदबी ना हो जाए, बीमारी के असरात भी ज़ाहिर होते रहते, फिर वो उस पर ना राख छिड़क देते। राख में दब जाती कुछ अर्सा चीज़, और इसके बाद फिर उसमें कोई कहता जी मिट्टी के तेल डाल दें, फिर वो मिट्टी का तेल छिड़क देते, उससे कुछ सुनियाँ मर भी जाती। फिर वो खुद ही खुश होते रहते कि तेल डाल दे, फसल बड़ी अच्छी हो गई है। फिर इसके बाद बिल आखिर वो स्प्रे पे मजबूर हो जाते। ठीक। अच्छा, कोरोना के बारे में हमारा रवैया भी हमारी इस रवायत का कई दफ़ा मुझे तसलसल नज़र आता है कि हमने सारी चीज़ों को, कुछ को मतलब है ना दम की तर्ज पे किया, कुछ को मिट्टी के तेल की तर्ज पे डालने की तर्ज पे किया, और कुछ को फिर बिल आखिर स्प्रे करने की तर्ज पे किया। ठीक है, यही वजह है कि हमारे जो असरात हैं वो कम, जो हमारे खदशात हैं, जो हमारे असरात हैं, उनकी जो कहते हैं ना यकसिमती या यूनी डायरेक्शनैलिटी, वो ख़त्म हो गई है। अब हम इनका बारी बारी जिक्र करते हैं। मतलब ये जो सर्वे आया और हमारे हफीज़ शेख साहब ने कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़े खुले आम तरीके से ये बताया कि जी कोरोना के आने से हमारी जो कौमी पैदावार है उसमें 2.5 से 3 हज़ार बिलियन की कमी हो गई है। तो ये डायरेक्ट नुकसान है जो हमारी इकानमी और इकानमी के साथ जुड़े अफराद उठा चुके हैं। अब इसका अगला यानी इकनॉमिक पॉइंट है कि जी हमारी इकानमी जो है इसका कोई 58% या 59% नॉन प्रोडक्शन साइड है। ठीक। जिसमें मतलब कंस्ट्रक्शन है, ट्रेड है, 9% ट्रांसपोर्ट है। तो जब हमने लॉकडाउन किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ट्रेड रुक गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रुक गई, 13% थी, ट्रांसपोर्ट रुक गई, 9% थी, लगभग 6% लोगों के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 4 महीने के लिए हमारी जो क्या कहता है गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन का पहिया था उसे रोक दिया है। सही है। अब इसके साथ 50 से 55 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और वो रोज़ के रोज़ पैसे कमाते हैं, रोज़ के रोज़ खर्च करते हैं।
تو ان کی آمدنی بھی رک گئی اور ان کا خرچ بھی رک گیا. ٹھیک ہے. اب آمدنی بھی رک گئی, خرچ بھی رک گیا. جو آج کما کے کھانے والا تھا وہ کل اسٹریٹ بیگر بن گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے نفسیاتی الجھنیں ہیں, اس کے فیملی کے پرابلم ہیں, اس کو کچھ مل نہیں رہا. یہ ہمارا یعنی معاشی ڈائمینشن ہے. اب اس کی اگلی ڈائمینشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, جس کے لیے اس وقت رائپ ٹائم ہے کہ ہم اس کو سوچیں اور اس کے حوالے سے پالیسی پیرامیٹر طے کریں. مثلا ہم جانتے ہیں کہ امریکہ, یورپین یونین, چائنا, ان ملکوں کے ساتھ ہماری تجارت کا 60% ہو رہا ہے. اب امریکی اکانومی بھی بیٹھ چکی ہے, چائنا بھی, یورپین یونین بھی. اچھا, اگر ہم اس کے ساتھ مڈل ایسٹ کو بھی جوڑ لیں تو وہاں ہمارے ورکر کام کرتے ہیں, تیل کی پرائسز ڈاؤن ہو گئی ہیں, کرونا نے ایکٹیویٹی روک دی ہے. تو وہاں 2 نتیجے نکل سکتے ہیں. ایک یہ کہ جو ہماری لیبر فورس وہاں کام کرتی ہے وہ ڈسپلیس ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ ڈسپلیس ہو جائے گی تو وہ واپس آ جائے گی. اگلی بات کہ جو ان کے ذریعے سے پیسے آتے تھے اور ہم اس سے اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ پورا کر لیتے تھے, وہ پیسے بھی کم ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے مسائل جو ہیں جتنے آسانی سے ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم ان پہ کنٹرول کر چکے ہیں اور ہم گیپس کو پلگ کر چکے ہیں, ایسا ہونے کا امکان نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کے لیے ایک بیٹر پالیسی آپشن, اور بالکل یہ وائلڈ رسک والی بات نہیں, ایک کیلکولیٹڈ پالیسی لے لیں. اب اس میں ذرا سوشل ذرا لے کر آئے کہ سوشل ڈائمینشنز کی طرف آ گئے جی ہم لوگ. سوشل ڈائمینشنز کیا ہیں؟ سوشل ڈائمینشنز میں 2 چیزیں شامل ہیں. ایک چیز کہ سوسائٹی اپنے محروم لوگوں کے ساتھ, جن کا روزگار چھن گیا, جن کی آمدنی ختم ہو گئی, جو سڑک پہ آ گئے, ان کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہی ہے. اور وہ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو کس طرح پیش کر رہے ہیں. اس کی دونوں ڈائمینشنز جو ہیں وہ باوجود بہت سی اچھی باتوں کے بہت سے دونوں ڈائمینشنز اچھے طور پہ سامنے یعنی قابل تعریف انداز میں ہمارے سامنے نہیں آئیں. سوسائٹی نے بہت ساری کیئر کی, لیکن اس کے باوجود بہت ساری خامیاں اس میں رہ گئیں. مثلا جو لوگ بیگر بن کے چوکوں میں کھڑے اگتے ہیں یا آ کے آپ کے دروازے پہ کنڈی کھڑکاتے ہیں امداد کے لیے, وہ آسمان سے نہیں اترے, وہ کسی آبادی میں کسی محلے میں رہتے ہیں. تو سوسائٹی کے لیے اچھا یہ تھا کہ وہ ان کے گھروں پہ پہنچتی اور ان کی ضرورت کا خیال ان کے گھر پہ ہوتا. ان کو یہ پولیس دھکے دے رہی ہے اور ان کو 12,000 اور راشن پیک کے لیے ڈنڈے پڑ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بے شمار ایسی فلمیں آئی ہیں جن میں لوگوں کو دھکے پڑ رہے ہیں, لوگ دھکم پیل کر رہے ہیں, چیزیں چھین رہے ہیں. تو یہ سوسائٹی کی اچھی تصویر ہمارے ذہن میں یعنی ہمارے ماحول کے مطابق, جہاں کی خیرات صدقات کا بڑا اجر بھی ہے اور اس کا بڑا رواج بھی ہے اور ہمارا ریکارڈ بھی ہے دنیا میں سب سے بڑی خیرات کرنے والی قوم کا, اس کے حوالے سے یہ تصویر اچھی نہیں آئی. دوسری بات یہ کہ مانگنے والوں نے مطلب ایک گھر کے 5 افراد تھے نا, تو انہوں نے پتہ نہیں یہ کیوں سوچ لیا کہ جب ہماری گھر بے روزگاری ہے تو ہم نے 5 کے 5 افراد نے ہی مانگنے ضرور جانا ہے. اور اس طرح جو مطلب نا بیگنگ ٹینڈنسی تھی یا یہ جو غربا مساکین کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ ہو گیا, جس کے لیے کنٹرول کرنا, جس کا جائزہ لینا, جس کو ہینڈل کرنا بذات خود ایک درد سر بن گیا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے معاشرے کی ایک خوبصورت یا اچھی یا آرگنائزڈ معاشرے والی تصویر نہیں بن پائی. ٹھیک, ایک اور سوال میرا, یہ جو وبا کا حملہ ہے اس پر ظاہر ہے توکل کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی بیکار ہے اور ہم توکل کے اوپر ہی چلتے ہیں, ہمارے بہت سارے کام توکل پر ہیں. لیکن ہم جب پیورلی وبا کی بات کرتے ہیں جس میں سائنس انوالو ہو جاتی ہے, جس میں میڈیکل سائنسز انوالو ہو جاتی ہیں, انسانی عقل استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس پر توکل اور رویہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے اور کس حد تک ہونا چاہیے؟ کیا ہم سائنس کو مکمل اگنور کر دیں اور توکل کریں کہ جناب علاج تو اللہ نے دینا ہے, وہ شفا تو دینی ہے, تو گھر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے شفا نہیں ملے گی
تو ہم نے تو جانا ہی جانا ہے, ہمارا وقت مقرر ہے, لہٰذا ہم نے جانا ہے, تو کدھر جائیں اس کو؟ اس کے لیے میں 2-3 مثالوں سے بات کو یعنی واضح کرنا چاہوں گا. میں ایک دفعہ لاہور کی ایک بہت بڑی روحانی شخصیت کے پاس حاضر تھا جی, اور ایک شخص ان کے سامنے حاضر ہوا جی, اور اس نے عرض کیا کہ حضرت جی مجھے کھانسی آتی ہے اور مجھے یہ مسئلہ ہے, تو آپ مجھے دم بھی کریں اور میرے لیے دعا بھی کریں. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے نا بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے اسے کہا کہ جی فلاں سیرپ لے کے آؤ, اور اپنے والد صاحب کا میڈیسن, یعنی میڈیسن کھانسی کا سیرپ لکھ کے دیا. اچھا. اور کہا کہ لے کے آؤ. پھر اسے دم کیا, دوائی کو بھی دم کیا, اسے بھی دم کیا, اور اسے نصیحت کی کہ اب یہ ذرا پرانی بات ہے, ساری تفصیل مجھے یاد نہیں. انہوں نے کہا 5-6 سنتیں ہیں بیماری کے اعتبار سے, اور ان سب کا ذکر کیا. مثلا یہ ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھنا, شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی اپیل یا درخواست دائر کرنا, ایک بات. دوسری بات دوائی لینا, علاج کرانا. تیسری بات صدقہ کرنا شفا کی نیت سے. بالکل ٹھیک ہے. چوتھی چیز کہ دوا کے دوران جو پرہیز وقت کا طبیب بتائے ان سارے پرہیزوں کو اپنے اوپر لاگو کرنا, کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جی ہاں. اور اگلی بات یہ کہ عیادت کرنا, عیادت کے وقت دن کے وقت جانے کی بھی اجازت ہے, رات کے وقت بھی جانے کی اجازت ہے. اجازت کے لیے خالی ہاتھ نہ جانا. پھر یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی حکمت, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کے پاس بیٹھ کے اس کے ساتھ نا تسلی تشفی والی بات کریں, اور اس کو امید دلانے والی بات کریں, اور اس کے ساتھ مایوسی کی بات نہ کریں. اور اس کے لیے تحفہ لے کے جانا. اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے, اس میں جو میرا سوال ہے وہ اب صلاۃ حاجت, علاج, صدقہ, پرہیز, عیادت, خالی ہاتھ نہ جانا, اس میں جو سب سے زیادہ مین پوائنٹ جس کے اوپر میرا سوال بن رہا ہے وہ ہے علاج. علاج کی سچویشن یہ ہو کہ علاج تو میں نے نہیں کرنا, علاج تو ایک ڈاکٹر نے کرنا ہے. میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو 2 پاسبلٹیز ہیں. ایک, میرے پاس علاج کرانے کی سکت نہیں ہے, تو ریاست بیٹھی ہے, تو میں کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتا ہوں. تو وہاں جب میں علاج کے لیے جاتا ہوں تو وہاں اگر کرونا کی سرکمسٹانسز بات کر لیں, مجھے آکسیجن کی ضرورت ہے, مجھے آکسیجن نہیں مل رہی, مجھے بیڈ کی ضرورت ہے, مجھے بیڈ نہیں مل رہا, مجھے ٹیسٹ کی ضرورت ہے, مجھے ٹیسٹ نہیں مل رہا, مجھے میڈیسن کی ضرورت ہے, میڈیسن ابھی بنی نہیں, جو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں مل رہا, اور مجھے وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے وہ مجھے نہیں مل رہا, اور میرا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے ریاست کی ذمہ داری کے تعین کی بات جب بھی اس بات کو کرنے کا مجھے موقع ملا, میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے شروع کی کہ اگر نیل کے کنارے بکری کا بچہ یا گدھے کا بچہ یا جو بھی جانور اس کو ذکر فرمایا وہ بھی مر جاتا ہے, تو عمر سمجھے گا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. آپ نے انسان کے حوالے سے بات کی, اب میں ڈائریکٹ حضرت عمر کے قول کو انسان کے قول کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں کہ جنگ جسر, پل والی جنگ, جسر ہی کہتے ہیں شاید, تو اس جنگ میں کئی صحابی زخمی ہو گئے, مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. جناب مسنا رضی اللہ تعالیٰ یا رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کی کچھ تعداد بچا کے لائے, کچھ زخمی جو ہیں وہ چھپاتے مدینہ پہنچ گئے, تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے شرماتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے گھر جاتے رہے اور انہیں 2 باتیں کہتے تھے کہ جی اگر کمانڈر کی غلطی کی وجہ سے تمہیں زخم لگا ہے تو کمانڈر میرا نمائندہ تھا, تمہارا علاج میری غلطی اور میری ذمہ داری ہے, اور یہ جو تم شرماتے پھرتے ہو یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ تم نے اپنی تشکیل خود نہیں کی, تمہاری تشکیل وقت کے خلیفہ نے امیر کے سپہ سالار کے ذریعے کی, لہذا امیر ذمہ دار ہے, سپہ سالار ذمہ دار ہے, اور تمہارا علاج بھی ریاست کے ذمے ہے, تمہاری تسلی بھی ذمے ہے, اور تمہیں باعزت شہری کے حقوق بحال رکھنا وہ بھی ریاست کے ذمے. تم شرما کس بات پہ رہے؟ یہ تو بات یہاں ہو گئی. اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں علاج نہیں ملتا, اگر یہ ریاست کی عمومی صورتحال ہے تو ریاست کو اس کی فکر کرنی چاہیے,
اور اگر یہ خصوصی حالات ہیں تو ریاست کو اس کا خصوصی انتظام کرنا چاہیے. ریاست یعنی جو اگر ہے اس پوزیشن میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری یا اس کا خون ریاست کے سربراہ کے اس سے بری نہیں ہے. ریاست اس سے بری نہیں ہے. البتہ ریاست کے حالات بہت خراب ہیں, وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر اور بات ہے. لیکن یعنی حالات کو نارمل اور ریاست کی ذمہ داری کے مطلب ماحول اور تناظر میں سمجھا جائے تو ریاست اس کی ذمہ دار ہے. ایک اور سوال سر, بات توکل پہ چل رہی ہے. توکل بہت ضروری ہے, اس میں کوئی شک کوئی شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کس پوائنٹ پر توکل ضروری ہے اس کی ڈائریکشن لی جائے, اور کس پوائنٹ پر آ کر علاج یا توکل یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یا اکٹھی ہیں؟ یہ دیکھیں جی, میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک یا جو ماحول آپ کے سامنے رکھا تو اس میں خود ترتیب بیان کر دی گئی ہے. ترتیب یہ ہے کہ پہلا رابطہ آپ نے اللہ کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے, یہ ہمارا یقین ہے. نمبر 2 علاج پہ ہے کہ جی آپ نے علاج کرنا ہے. اور نمبر 3 پرہیز کا ہے کہ آپ نے پرہیز کرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ سے مانگتے رہنا. یہاں توکل شروع ہو گیا کہ جی یا اللہ میری شفا اور میری صحت میری جان یہ تیرے حوالے ہے, یہ تیرے ہی ذمے ہے. اب تو مجھے شفا عطا فرما, جو میرے بس میں تھا وہ میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پروفیسر خالد صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اٹ واز اے لانگ ڈسکشن بٹ ویری گڈ ڈسکشن. میں کوشش کروں گا ناظرین ہر جمعے کو, چونکہ آج جمعہ ہے تو جمعۃ المبارک میں ہم ایک سیگمنٹ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پروفیسر صاحب کے ساتھ کریں اور ان سے اسی طرح کے کچھ ٹاپکس کے اوپر عنوانات پہ بات کرتے رہیں. تو یہ طے ہوا کہ توکل بہت ضروری ہے. یہ پہلا ہے, اللہ سے رابطہ اور توکل یہ بہت ضروری ہے, یہ کر لیا جائے اور اس کے بعد علاج کیا جائے. اور علاج کے بعد جو دوسری جہت بنتی ہے وہ ہے کہ علاج کی اویلیبلٹی, مل بھی رہا ہے نہیں مل رہا, اس کی ذمہ دار ریاست ہے. اور مل رہا ہے تو جیسا مل رہا ہے وہ لے لیا جائے اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کی جائے. اللہ شافی ہے, وہ شفا دینے والا ہے. اور اس کے ہم نے مختلف رویوں کی بات کی ہے, تو یہ یاد رکھیے گا کہ صلاۃ حاجت پڑھیے, اپنا علاج کرائیے, صدقہ دیجئے, چاہے 10 روپے کا دیجئے, پرہیز کیجئے, عیادت کیجئے, اور خالی ہاتھ جب عیادت کرنے جائے تو خالی ہاتھ نہ جائیے. اپنا گرد و نواح کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.